अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान गवर्नमेंट मुआशी और सियासी तौर नाकामी की तरफ चल रही है। एक महीने के अंदर 2 दफा गैस बढ़ी है और यह बम अमाम के ऊपर गिराया गया है। अपोजिशन जिसके ऊपर इल्जामात थे करप्शन, नाअहली, मुल्क को लूटा, कर्जे लिए, अवाम तंग होकर तहरीक इंसाफ की तरफ गई, वोट दिया। आज वही पॉलिसी है, वही कुछ नजर आए। सुबह एक बयान, रात को एक बयान, IMF के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे। फर्क क्या है? नून लीग और पीपल्स पार्टी भी IMF के पास गई, ये गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि मुल्क हमें ऐसे मिला है। बहरान ही बहरान इस मुल्क के अंदर, हालात खराब हैं, इंतहाई हालात खराब हैं, तभी हम जा रहे हैं इस मुल्क IMF की तरफ। और दूसरी बात, असद उमर साहब जो बड़े ज़हीन कह रहे थे आते ही जो है ना तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई पहली दफा, हम आखिरी दफा जा रहे हैं अब IMF के पास, दोबारा हम नहीं जाएंगे, कोई मैशियत खतरे में नहीं है। उनके वुज़रा तलवार लटक रही है NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पे। क्यों गवर्नमेंट परेशान है? क्यों खत्म करना चाहती है? क्यों इनके पीछे बड़ी है कि 18th अमेंडमेंट को हम रोल बैक करें? किस तरह कर सकती हैं? और दूसरी बात, सूबों से कटौती की जाएगी 3% फाटा के लिए। जम हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक क्यों नहीं देता? खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं देता? उसको तो कवर है आइन के अंदर, तरमीम के बगैर काबीना ने फैसला कर दिया, आप पैसे दे देंगे। और सूबों के बीच एक कन्फ्रंटेशन होने जा रही, सिंध गवर्नमेंट और वफाक। और दूसरी बात, आज अगर अपोजिशन मजबूत है तो ये तहरीक इंसाफ की अपनी नाकामियां, कमजोरियां, गलत फैसले, इसी के ऊपर स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, MNA हैं, PTI के रहनुमा हैं, PTI के, मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद, रहनुमा PSP, मैं उनको भी वेलकम करता हूं, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर सफदर आबादी साहब सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, PP वर्कर के सरबराह हैं, GDA के भी रहनुमा हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। आप इत्तेहादी भी हैं तहरीक इंसाफ। नाकामी की तरफ जा रही है गवर्नमेंट। 2 महीने के अंदर इतना प्रेशर, अवाम तड़प उठी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, आपने तो ऐसा नक्शा खींचा है। सर जी, ये हालात है, ये मुल्क के हालात हैं, ये अवाम की बात है। बहुत जल्दी आपने अभी बच्चे को स्कूल में दाखिल करने के बाद आप उससे कह रहे हैं कि जी तो वो रिज़ल्ट नहीं आया। बच्चा भी कहता है माँ बाप से कि पूरा वक्त तो गुजरने दें, फिर रिजल्ट भी आएगा। बच्चा भी तो ना है, अच्छा, स्कूल ही नहीं जा रहा। नहीं, स्कूल जा रहा है। स्कूल तो बेचे बच्चे को, स्कूल जा रहा है। आपने हमें भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, ये स्कूल है। आपने हमें हुकूमत दी, ये स्कूल है। आपने हमें जिम्मेदारी दी, ये स्कूल है। थोड़ा सा पेशेंट, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुल्क जिस हालात से गुज़र रहा था और जिस हालात में हमें मिला है, इसके अंदर ये ज़रूर हो सकता है कि हमारे से ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि हमने बयानात देने में थोड़ी जल्दी की, गलतियां की हैं। नहीं, जल्दी की, गलत बयानात दिए हैं, हाँ, गुमराह किया अवाम को। हमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा सा हुकूमत लेने के बाद हालात को देखकर फैसला करना चाहिए था। हमने ये समझा कि ये शायद सूरत हाल इससे बेहतर होगी जो हम समझ रहे थे, लेकिन जब हमें मिला तो वो देग मिली जिसके अंदर बावर्ची ने भी अपने लिए कोई खाना नहीं छोड़ा। वरना नॉर्मली जो पकाने वाला होता है वो थोड़ा सा खाना छोड़ देता है। हालात का पता नहीं था, पाकिस्तान का पता नहीं था, अच्छा, मैशियत का पता नहीं था। पता था, 22 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला, मासूम तो नहीं थे, गवर्नमेंट कर चुके थे। ऐसे वक्त कौमों पे आते हैं, पूरी दुनिया कौमों पे आए या तहरीक इंसाफ के ऊपर आए? नहीं, कौमों पे, उनकी नाहली पे आए, कौमों पे अनाड़ीपन था। कौमों पे आते हैं। मलेशिया के अंदर मलेशिया को बनाने वाले शख्स को निकाला गया, 92 साल की उम्र में दोबारा लाया गया। ये कौमों के अंदर बना हुआ मुल्क तबाही की तरफ चला गया।
سمجھے, ہمیں تو تباہ ملک ملا. بد سے بدتر کی آج طرف ہمیں جا رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی تکلیف ہے, ایک مہینے میں 2 دفعہ گیس. نہیں دیکھیں ڈاکٹر بھی تو کہتا ہے کہ جی 3 اگر ایک اینٹی بائیوٹک سے, میرے برابر میں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, اگر ایک دفعہ ایک کورس سے مکمل نہ ہونا معاملہ تو دوسری دفعہ دوسرے کورس پہ بھی جانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں گی, اور آپ ہی دیکھیں گے کہ یہ پاکستان ایک بہتر قوم بن کر, بہتر ملک بن کر, بہتر معاشی حالات ہوں گے اس ملک کے, اور یہ ایک باعزت پاکستان ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, ناکامی کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات جو آج پی ٹی آئی کے طرف سے جو ان کے لیڈران ہیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے, تو کیا یہ فارمولا اس وقت ان کو یاد نہیں تھا پچھلی گورنمنٹ میں کہ جو وہ فوراً ہی 120 دن کا دھرنا دینے چلے گئے تھے؟ گورنمنٹ آئی تھی تو تھوڑا سا اس وقت وقت دیتے. تو آج تو جو آپ نے کاٹا, جو بوہا ہے, وہ فرق تھے. کرائسس تو پیدا کی ہے نا. لیٹ می کمپلیٹ. ٹھیک ہے, الیکشن کے حوالے سے, دھاندلی کے حوالے سے الگ چیز تھے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں جو آپ نے بویا آج وہ آپ کاٹ رہے ہیں. اگر آپ اس وقت تھوڑا سا تحمل مزاجی کا دیکھیں الیکشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو الیکشن ابھی کون سا شفاف ہوا ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے. صرف ایک پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ شفاف الیکشن ہوئے, کیونکہ جب ہم جیت جائیں گے تو ہم مان دیں گے کہ ہم جیت گئے, اگر جب ہم ہار جائیں گے تو ہم مانیں گے ہی نہیں. تو یہ فارمولا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, جو تباہی کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ معیشت کا پہیہ جو ہے رکا نہیں بلکہ الٹا چل رہا تھا. آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ریشو تھا وہ بھی آپ کو پتا تھا. آپ پہلے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, کہیں چاند سے نہیں آئے ہوئے تھے, یہیں بیٹھے ہوئے تھے, اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور گورنمنٹ نے جو کام کیے ہوئے تھے, جو ان کی کرپشن تھی, سب آپ کے سامنے تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اب گورنمنٹ میں جا رہے ہیں, کیونکہ عوام اتنی زیادہ نا امید ہو چکی تھی کہ انہوں نے ایک آپشن ڈھونڈا, اب آپشن تھا دیٹ واز پی ٹی آئی. اور اس آپشن میں کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں جڑی ہوئی تھیں, لیکن آپ نے کیا کیا, جب آپ آئے آپ نے تمام وہ اتنے بڑے بڑے یو ٹرنس لیے, تھوڑا ٹائم لے لیتے, یو ٹرنس لیتے لیکن ٹائم لے لیتے. آپ نے کہا میں خودکشی کر لوں گا, میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا. پھر یہ چیز جواب لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اس کے بعد اسد عمر صاحب جو ہیں, جو اسد عمر صاحب جو اسد عمر صاحب ہیں, جو کہ 2013 کے الیکشن میں آئے تھے. خاتون کے سامنے تو ویسے نہیں بول پاتے ہم. آپ بول لیجیے. اچھا میں صرف ایک بات کہتا ہوں, کچھ آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں, بالکل ساری باتیں مان لیتا ہوں. ایک الیکشن کل ہو رہا ہے 247 کا, اور ایک میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, ایک ابھی لاہور کی بھی بات کریں, وہ بھی اٹک کی بھی بات کریں, بنوں کی بھی بات کریں. سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کل ایک الیکشن ہو رہا ہے نا, 247 پی ایس 111, قوم فیصلہ کر دے. کوئی لڑائی نہیں. کیا لاہور میں قوم نے فیصلہ نہیں کیا؟ کیا اٹک میں نہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب, لاہور میں قوم نے فیصلہ نہیں کیا. اب اٹک کی بنوں میں قوم نے فیصلہ نہیں کیا. وہ شکست نہیں تھی. سنیں میں آپ کو بتا دوں. بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں گا. عوام نے فیصلہ وہ نہیں کیا, کیوں شکست ہوئی ہے, کیوں ہارے ہیں؟ 25 جولائی کو جیت, 2 مہینے کے اندر ہار, یہ عوام کا جواب نہیں ہے. بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, اتنی بڑی شکست آئی, تسلیم نہیں کرتے. غلط پالیسیاں, غلط فیصلے عوام نے ریجیکٹ کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک چیز ہمیں کریڈٹ دینی چاہیے پی ٹی آئی کو, کہ نارملی اگر آپ پچھلے کئی سال کی اپنی تاریخ دیکھیں تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کم بائی الیکشن ہارتی ہے. اب یہ پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے بھی اور اپنا فیڈرل گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی اٹک کی سیٹ اور لاہور کی سیٹ جو انہوں نے جیتی تھی وہ ہاری. اسے یہ کم سے کم پتہ ضرور لگتا ہے کہ جی الیکشن کا جو پروسیس تھا اس کے پر کوئی کویسچن مارک نہیں ہے. جو بھی الیکشنز ہوئے یا بائی الیکشنز ہوئے اس کے اندر جو ہے نا جنرلی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی ریزلٹس یہ آنے چاہیے تھے. یقیناً لاسز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو, لیکن اتنی جلدی لوگ تنگ ہو گئے, اتنی جلدی, 1 سال لگتا ہے, 2 سال لگتا ہے. میں پوری بات ہمیں ڈاکٹر صاحب آیا, ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو سیٹوں کا تناسب ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں ہے. مثلا جیسے اگر وہ شاید 10 سیٹیں ہارے ہیں تو 15 جیتے بھی ہیں. تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ بائی الیکشن کو کسی طور پہ بھی ہمیں ایز اے بیرومیٹر لینا چاہیے. یقیناً
کوتاہیاں ہو رہی ہیں, غلطیاں ہو رہی ہیں, جس طرح آپ لوگ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, وہ شاید امیچورٹی ہے یا پی ٹی آئی کی ابھی لیک آف گورننس, لیک آف ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرئنس ہے, وہ غلطیاں اپنی جگہ ہو رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میری نظر میں پرابلی جو نا جو یہ پولیٹیکل آپشن تھا جنرلی پاکستان میں, ہو سکتا ہے کراچی کے اندر مختلف صورتحال ہو, باقی جگہ مختلف ہو, لیکن جنرلی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل آپشن نظر آ رہا تھا وہ خان صاحب کی صورت میں ہی نظر آ رہا تھا. اگر خان صاحب لیٹ سے نہ ہوتے اور یہ آپشن عوام نہ لیتے تو پھر کیا تھا, یا آپ واپس میاں صاحب کی طرف جائیں, وہ نااہل تھے, یا پھر آپ زرداری صاحب کی طرف جائیں جن کے اوپر ابھی آپ نے اتنی بڑی منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر جو ہے سیریس قسم کے چارجز لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل آپشن یقیناً خان صاحب کی جو صورت میں موجود تھا. اب یہ کہ ہم ان کو آج ہی سے کروسیفائی کرنا شروع کر دیں اور ان کو صلیب پہ چڑھا دیں گے بھائی تم کچھ نہیں کر رہے ہو, یا یہ کہ ہم ان کو کچھ مایوسی بڑھ رہی ہے عوام میں, نہیں, میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, دیکھیں جو مہنگائی بڑھی جا رہی ہے, جو کیسز بڑھائے جا رہے ہیں, یقیناً جو لوور اسٹیٹا ہے سوسائٹی کا, ان کے لیے کافی زندگی مشکل ہو رہی ہے. گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, آنے والا جو اینٹسپیٹڈ ہیں جنرلی جو جب آپ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اسے یقیناً لوگ محسوس کر رہے ہیں. لیکن کیا آگے چل کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان چیز کو اسٹیبلائز کر لے گی اور ادھر ہی روک پائے گی؟ اگر وہ روک لیتی ہے تو پھر شاید آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہتری بھی پیدا ہو اور لوگ اس کو محسوس نہ کریں, کیونکہ انفلیشنری جو ٹرینڈ ہے وہ ایک کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. وہ کبھی اگر لیٹ سے اگر آج عمران خان کی حکومت نہ ہوتی اور نواز شریف کی حکومت ہوتی یا پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی, وہ کیا کر لیتے؟ ایماندارن ایک چیز بتائیں, یہ آصف علی زرداری صاحب کی ٹیم کے کچھ لوگ, نون لیگ کے کچھ ٹیم, ان کے ممبر بنے ہو, ان کی کیبنٹ بنی ہے, وہ تبدیلی لائے گی, وہ بہتری لائے گی. دیکھیں یہ کوشچن ہے کہ جی کیا آپ مختلف پارٹیوں سے لوگوں کو جمع کر کے ایک نئی پارٹی بنا سکتے ہیں اور کیا ایک آپ نئی گورننس دے سکتے ہیں؟ اب خان صاحب کا ایک کنٹینشن ہے, ہو سکتا ہے ہم ان سے ڈس ایگری کریں, لیکن خان صاحب کا یہ کنٹینشن ہے کہ جی چونکہ لیڈرشپ جو نا میرے ہاتھ میں, اور میں ایک اسٹرگل سے گزر کے آیا ہوں, ایک میں نے وقت گزارا ہے اور میں نے اسٹرگل سے گزر کے اب میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں, تو آپ مجھ پہ اعتماد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم آج ہی ان کے اوپر ڈنڈا اٹھا کے پڑ جائیں, ہم یقیناً کو ٹائم ہمیں دینا چاہیے کہ جو سر, حکومت کرنا مشکل, اپوزیشن کرنا آسان. جس طرح اسپیچز ہوتی تھی, جس طرح چور لٹیرا کہا جاتا تھا, جس طرح کہتے تھے خوشحالی ہوگی اس ملک کے اندر, حکومت آتے آپ کو پتا چل گیا ہے نا گورنمنٹ کرنا کتنا مشکل ہے. اگر ایماندار آدمی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں ہے, نہیں, پوری گورنمنٹ آپ کی ڈیفینسو ہو گئی ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے, آدمی ایماندار ہونا چاہیے, محنت کرے, کوئی کام مشکل نہیں ہے. صرف تھوڑا سا ٹائم دیں آپ. کب تک؟ 5 سال کا ٹائم ہے. 5 سال کے بعد دیکھیں ایک چیز ہے, زرداری صاحب کو 5 سال ملے, نواز شریف کو 5 سال ملے. یہ تو آپ نون لیگ والی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں ٹائم دیا جائے, یہ تو پیپلز پارٹی والی بات کر رہے ہیں, ہمیں ٹائم دیا جائے. سن لیں, پھر عوام کے پاس جایا جاتا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, کراچی ایک باشعور شہر ہے, پڑھے لکھوں کا شہر ہے, اس کے اندر ایک الیکشن ابھی گزرا. اگر اتنی قوم مایوس ہوتی تو 243 کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. آپ کے رزلٹ پہ بھی تو شک ہے نا لوگوں کو. اب 243 کے مینڈیٹ کے اوپر بھی تو شک ہے نا, جو جنرل الیکشن میں آپ نے لیا ہے. میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں, بائی الیکشن میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. بائی الیکشن ہی تو پروف کرے گا کہ جنرل الیکشن صحیح تھا یا غلط تھا. جو لاہور میں ہوا. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لاہور کے اندر عمران خان اپنی سیٹ ہار گیا. سنیں, لاہور میں سن تو لے نا آپ میر صاحب, لاہور کے اندر جو الیکشن ہوا اس کے اندر عمران خان جو جیتا تھا سعد رفیق کے مقابلے میں, وہ کچھ 100 ووٹوں سے جیتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا, یہ ریزن ہے, یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. سن تو لیں, میری بات پوری سن لیں آپ, کہ کوئی اتنا بڑا مارجن نہیں تھا کہ جی ہارے تو صحیح نا. اچھا دیکھیں, ہم آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں ہارنے کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ کیا, ہارنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. جیسے آپ اٹک کی بات کر رہے ہیں, اٹک کے اندر میجر طاہر نے اپنے بیٹے کے لیے یا بھتیجے کے لیے ٹکٹ مانگا جو اس کو نہیں دیا گیا, جس کی بنیاد پر وہ ہمارے مخالف کھڑا ہوا, اس نے اس بندے کو سپورٹ کی, پارٹی کے بندے کو. جی, تو اس کے یہ چیزیں, بہت ساری چیزیں فیکٹر کام کرتا ہے. لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, شکست کو تسلیم کرتے ہیں. ہاں بالکل, اور یہ پہلی دفعہ ہوا نا, ورنہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ایسا. جیسے عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے شکست نہیں, ہم نے بالکل نیوٹرل رہے, ہماری پالیسیز کی وجہ سے نہیں. آپ کے ڈیسیژن سے نقصان نہیں ہوا. اگر کل کا رزلٹ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اگر کل کا رزلٹ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پارٹی کے گراف نیچے جا رہا ہے, لوگ پریشان ہیں.
اگر نہیں ہے تو لوگوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں حالات کو اور وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی امید ہے کہ پاکستان اس بحران سے نکل جائے. ڈاکٹر صاحبہ جو 25 جولائی کو جو مقبولیت تھی, جو عوام کی ایک ہوپ تھی, آج عوام مایوس ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پاپولیرٹی, مقبولیت, ساکھ میں ڈینٹ نہیں پڑا تحریک انصاف عمران خان کی؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو فی الوقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گراف گرا ہے, کیونکہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھیں. پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اکثر میں ایک شعر اس کے لیے کہتی ہوں کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ جو ان کو جو ملا ہے ملک, اس میں نو ڈاؤٹ پرابلمز بہت زیادہ ہیں اور ان کو سولو کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں اگ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا نا. لیکن ایک چیز اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈران تھے, جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ان کو اتنے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے. اب انہوں نے جو اتنے اسٹیٹمنٹس دیے تو عوام نے تو سمجھا کہ یہاں سے اس دروازے سے پی ٹی آئی آئے گی, اس دروازے سے پاکستان جنت بن جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا تھا. حقیقت پسندی سے بہت دور ان کے سٹیٹمنٹس تھے اور ہم اس وقت بھی یہ بات کہتے تھے کہ ایسے نہیں کہیں. اب کیا ہے کہ چیزیں خزانہ خالی ہے, کیسے کام ہوگا؟ معیشت آپ کی چل نہیں رہی, کیسے کام ہوگا؟ اب آپ کے وہ منسٹرز جو, بلکہ میں اسد عمر صاحب کا ہی کہوں گی کہ جو 2013 میں وہ ایم این اے شپ جا کھڑے ہو کے جو بات کرتے تھے, وہ شخص تو کہیں لاپتہ ہو گئے. جو ہی وہ گورنمنٹ میں آئے اس کی سٹیٹمنٹس چینج ہو گئی ہیں. تو اس لیے عوام جو ہے, عوام پھر دوبارہ سے جو ہے وہ نا امیدی کے ان کے اوپر جو ہے بادل منڈلانا شروع ہو گئے کہ یہ کیا, ہم نے ان کو سلیکٹ کیا, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اب ٹائم لگے گا. اب دیکھیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 5 سال, تو ٹھیک ہے 5 سال ہم ان کو دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب اور کتنا, کیونکہ اہلیت لگ رہی ہے گورنمنٹ میں کہ ہاں اس میں اہلیت ہے, پرفارم کر سکتے ہیں, ٹائم دیا جا سکے یا اور بحران کی طرف جانا. کیونکہ عمران خان اور اسد عمر کے اسٹیٹمنٹس میں بڑا فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معیشت کے اوپر خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں جائیں آئی ایم ایف کے پاس, یہ کہیں گے ہم نے تو بات ہی کر لی ہے, وہ ان کا مشن آ بھی رہا ہے, ہم طے کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان, ان کے شرائط میں مسئلہ ہے. یعنی کہ کنفیوز کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو پہلے بھی میں ایک دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جو کیبنٹ میں جو لوگ ہیں ان کا اگر ماضی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ان کے کیبنٹ کا حصہ ہیں. دوسرا, خان صاحب کے جو مشیران ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے بریفنگ مل رہی ہے. کیا مجھے تو یہ لگتا ہے, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کیا وہ خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں جہاں سے ان کو مشورے مل رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا. خان صاحب جو ہیں ان کو اپنے مشورے اور اپنے جو مشیران ہیں ان پہ ایک نظر ثانی کرنی پڑے گی. دوسری بات, یہاں ہر شخص لیڈر بنا ہوا ہے, تو ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے. ان کو تھوڑا سا جو اتنا یہ بھاگ رہے ہیں نا, اس سپیڈ کو تھوڑا سا کم کریں اور فوکس کریں. جو جو ان کو ڈپارٹمنٹس ملیں ان فوکس کریں, کیونکہ ڈپارٹمنٹس ہر جگہ پرابلمس ہیں, لیکن اپنی سٹیٹمنٹس کو تو دیکھیں. آپ اس قسم کی اگر آپ دیں گے سٹیٹمنٹس تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام نے تو اپنا فیصلہ آپ کو دے دیا, اور یہ جو اب بائی الیکشنز ہوئے اور بائی الیکشن میں جو سیٹ بیک ہوا ہے, اٹس اے ویک اپ کال فار پی ٹی آئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اپوزیشن متحد ہو رہی ہے, کیا سبب ہے؟ خوف ہے کیا احد صاحب کا؟ آج خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ جو اکثر سیاستدان ہیں وہ تو ان میں تو مسئلہ ہے, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کہاں آپ کو اپوزیشن متحد نظر آ رہی ہے؟ سر ایک گورنمنٹ کو آپ کو گھٹنے ٹیکنے دیے اسمبلی کے اندر, کس چیز پہ گھٹنے ٹیکنے دیے؟ گورنمنٹ چپ ہو گئی, خاموش ہو گئی. گورنمنٹ نے کہا ہم جائیں گے ترمیم کرنے, ہم نے نیب لاز میں کہہ دیا فواد چودھری نے. میری بات سنیں, ابھی تو مہینہ پہلے تو زرداری صاحب کی پوری کوشش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں شامل ہو, اور ابھی بھی ہے, اور ابھی بھی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ابھی ہے کہ نہیں. ابھی بھی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ہیں. وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کب ہمیں بلائیں. ابھی بھی ہیں, وہ انتظار میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈاکٹر صاحب اقتدار بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہیں کمپرومائز کر سکتے ہیں. نہیں, وہ تو ابھی پیپلز پارٹی کے انتظار میں کہ ہمیں بلائیں. میں عرض سنیں دلی طور پہ زرداری صاحب, کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں آج کل
وہ بیچارے بلاول کی تو اتنی کوئی چلتی ولتی نہیں ہے، ایسے خواہ جو ہم اس کو لیڈر بنائیں یا اس کو چیئرمین کہیں تو وہ ایک نامناسب سی بات ہے. ٹھیک ہے وہ چیئرمین نامن کلیچر کے لحاظ سے ضرور ہے، لیکن حقیقت جو پاور بیس ہے پیپلز پارٹی کی آج کدھر ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو رضائی صاحب دلی طور پہ تو ان کی دوستی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے جو حالات ہیں ان کو حالات بڑے برے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. اس کی وجہ سے ان کی بڑی کوشش رہی ہے پہلے کم سے کم 2 مہینے یا 2.5 مہینے کی کسی نہ کسی طریقے سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو میرا کوئی کمپرومائز ہو جائے تو میرے کم سے کم کچھ لوگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل جائے گی اقتدار. دیکھیں کوشچن یہاں آتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں جو خان صاحب نے جو نا انہوں نے بیرومیٹر بنائی ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تیار تھی، پی ٹی آئی من حیث الجماعت تیار تھی کہ جی بجائے کہ ہم 2-3 کے پارٹیوں کو اپنے ساتھ کرنے کے ہم ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیں سمجھوتا. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ تیار تھے. خان صاحب کا اپنا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو پھر میری ساری اینٹی کرپشن موو جو ہے نا وہ وہیں ختم ہو جائے گی اور دم توڑ دے گی. کیا سلیکٹیو موو نہیں ہے؟ کیا یہ سلیکٹیو موو نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، نیب کا نیکسس نہیں دیکھ رہے اس میں خان صاحب کے. دیکھیں میری نظر میں یقیناً جو ہے نا ابھی تک نیب پورے انداز میں ہم یہ کہیں کہ جی ہر کرپٹ آدمی کے پیچھے جا رہی ہے تو اس طرح نہیں ہے. یقیناً ابھی تک سلیکٹیو زیادہ تر کیونکہ پی ایم ایل این کی طرف زور ہے ان کا، کچھ زور جو نا اب پیپلز پارٹی کے لوگوں کی طرف آیا ہے. ان کے لوگوں کی طرف نہیں ہے. یقیناً ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کی طرف جو نیب کو اگر نہیں ہوتا تو یقیناً پھر اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے کہ جی وہ پھر ان کو کہیں گے انتقام ہے. الزامات دیکھیں نا، پھر الزامات جو لگ رہے ہیں خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر، ان میں پھر یقیناً ایک وزن آتا جائے گا دن بدن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جس عمر میں جیسے یہ بحث چل رہی ہے کہ بھائی کب تک، تو میری نظر میں اس وقت جو نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایسے حالات میں معاشی طور پہ بھی، ایڈمنسٹریٹولی بھی اور سوشلی بھی ایسے حالات میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم دینا چاہیے ہمیں. اب اس کے بعد دیکھیے صاحب تو عوام نے کرنا ہے. بائی الیکشن کوئی ایک تو نہیں ہوگا، کئی اور بائی الیکشن آئیں گے. اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی کیا الیکشن کمیشن مضبوط ہو رہا ہے، کیا وہ جو الیکشن کمیشن پہ الزامات لگے 2013 میں یا 2018 میں کیا ان کو انہوں نے بائی الیکشن میں وہ دھوتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، ایک ہمارے یہاں ایولیوشنری پروسیس ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ادارے ایوالو کر رہے ہیں اور ہمیں یقیناً بجائے ہم ذاتیات کو دیکھیں، انڈیویجولس کو دیکھیں، ہمیں اداروں کو ایوالو ہوتے دیکھنا چاہیے. اگر ادارے ایوالو ہو جاتے ہیں، نیب بیسس ادارے کام کرتا ہے، کورٹس بیسس ادارہ کام کرتی ہیں، ملٹری بیسس ادارہ کام کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اجتماعی طور گورنمنٹ کو اگر میں آپ کو کہوں بہت ہی کم ٹائم ہو، ٹھیک ہے ان کو مینڈیٹ ہے 5 سال ان کو دیا جائے، آئینی مینڈیٹ ہے، آئینی مینڈیٹ ان کو دیا جائے، ٹائم پورا کرے، لیکن ان کے فیصلے 2 مہینے کے اندر دیکھیں مایوسی ہوئی، عوام میں خوشی ہوئی. نہیں دیکھیں نا، انیشلی تو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یقیناً ان کو ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں جو کہ مایوس کرتے ہیں. کہیں سے سپورٹ نہیں ملی، چائنا سے نہیں، سعودی سے دوبارہ جا رہے ہیں خان صاحب. بے شک نہ بھی ملے. دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ اس ساری کی بھی رسپانسبلٹی الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یا پارٹی نے لینی ہے نا. ہم جو یہ کریں پچھلی گورنمنٹ نہیں، یہ کریں نواز شریف. دیکھیں یہ نواز شریف کہتے تھے پیپلز پارٹی. میری بات سنیں، میں تو اگر آپ الزامات کی یہ جو ٹوئن ڈیفیسٹس کی بات جب کرتے ہیں ہم کہ جی خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، خسارہ ہے بجٹ اکاؤنٹ کا، تو اس میں تو آپ چلے جائیں شوکت عزیز کی طرف. 2005 میں جو شوکت عزیز نے پالیسیاں اس ملک کے لیے دیں معذرت کے ساتھ، اس نے تباہی و بربادی ساری پھیلی. پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ختم کر دی، پاکستان کو ایک ٹریڈنگ ملک بنا کے رکھ دیا. پاکستان کے اندر جو ڈیفیسٹس کا جو فینومینن شروع ہی شوکت عزیز کے ٹائم سے ہوا ہے اور ہر حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا. پیپلز پارٹی نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، خسارہ بڑھاتے چلے گئے. جو 6,000 ارب کا خسارہ تھا وہ آج 30,000 ارب پہ پہنچ گیا. تو جو ڈیٹ جو تھا وہ 6,000 ارب سے لے کر 30,000 ارب ابھی بھی بڑھے گا، ابھی بھی قرض اتارنے کے لیے پیسے لینے جا رہے ہیں. لیکن آگے چل کے کیا ہم فسکل ڈسپلن لانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ٹیسٹ ہے نا پی ٹی آئی کا. اس ٹیسٹ میں ان کو جانے دیں نا، بجائے کہ ہم آج ہی بیٹھ کے ان پہ ڈنڈے برسانے شروع کر دیں. یہ جو ٹیسٹ ہے ان کو فیل یا پاس ہونے دیں. اپنی غلطیاں ہیں یا ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں غلطیاں ان کی اپنی ہیں نا، وعدے ان کے اپنے ہیں نا. نہیں لیکن کہنے کا مقصد ان کی غلطیاں جو بھی ہیں، کہنے کا مقصد ان غلطیوں کی وجہ ہم پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں، لیکن کیا ان کی وجہ سے یہ کہیں گے جی بس حکومت ختم؟ کیا گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، کمزور ہے، فیصلے کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، مینڈیٹ ہے اتنا اسمبلی کے اندر، میجورٹی ہے؟ دیکھیں ایک تو پرابلم ان کا یہ ہے کہ جی فیصلہ کن میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ بائی الیکشن میں والی بہتری ہوگی، وہ بھی نہیں آئی. تو یقیناً وہ الائنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو انہی حالات کے اندر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو رن کرنا پڑتا ہے جو حالات اویلیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ اب انہی حالات کے اندر پی ٹی آئی نے اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحادی نکل گئے
اور آزاد ممبر چھوڑ گئے تو حکومت نہیں رہے گی. ہو سکتا نہیں چھوڑے. کمزور گورنمنٹ ہو سکتا نہیں چھوڑے. بلیک میل تو کرتے ہیں نا. نہیں بلیک میل کیسے نہیں کرتے؟ تم نے ابھی سے کرنا دیا جائے. ہم 100 دن کے اندر دیکھیں کارکردگی. سنیں دیکھیں ابھی تک کوئی اتحادی بلیک میل پی ٹی آئی کو نہیں کر رہا. سر آپ کو پتا نہیں ہے اختر مینگل صاحب اس نے 6 پوائنٹس میں کہا. دیکھیں اختر مینگل کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے. ہاں نہیں کر رہے ہیں عمل اس کے. بھائی اب کہنے کا مقصد ہے اس کو عمل آج نہیں تو کل نہیں تو 2 ماہ آپ کو کرنا پڑے گا نا. آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تو آپ کو عمل کرنا سر یہ پڑے گا. بار بار ان کو منتیں کرتے ہیں جا کے, مناتے ہیں جا کے. بھائی جب تک وہ ان سے بار بار اختر ملتے ہیں مینگل صاحب گورنر ہاؤس میں. اختر مینگل صاحب تو حکومت نہیں چھوڑ رہے نا, ابھی بیٹھے ہیں نا حکومت میں, یا چھوڑ دی انہوں نے. ان کی تنقید ایسی ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں نہیں بے شک, لیکن حکومت میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نا, ابھی. ووٹ دے رہے ہیں نا. اچھا تو دیکھیں پھر اختر جب مینگل وہ میں چھوڑے بریک کے گا بعد آتا ہوں, میں بریک کے بعد آتا ہوں, ان سب چیزوں کا جواب لیتا ہوں آفتاب جہانگیر صاحب کے پاس. بہت سے سوالات ہو گئے, اس کا جواب ضرور دیں گے. آفتاب بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی نون لیگ میں کرپٹ تھے, چور تھے, سب کچھ تھے, یہ جماعت کہتی تھی. اور اس پارٹی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, نہ انقلاب نظر آ رہا ہے, نہ تبدیلی نظر آ رہا ہے. سر جواب دیں. سر تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, اس سے بڑی چہرہ تبدیل ہوا ہے, وہی گورنمنٹ ہے, وہی حالات ہیں, وہی لوگ ہیں. ہارا ہوا میچ جیتتا ہے وہ خان ہمارا. یہ سر کرکٹ کا میدان نہیں ہے, سیاسی میدان ہے. یہ سیاسی میدان بھی ہم آپ کو جیت کے دکھائیں گے, اور اسی قوم کو اسی باعزت بنا کر, مضبوط بنا کر آپ کو دکھائیں گے. جس طرح کشکول لے کے جا رہے ہیں IMF کے پاس. ایک چیز میں آپ کو کیا فرق تھا؟ اچھا میں سن لیں, پہلے میں اور اب میں فرق کیا ہے. لوگ قرض کب لیتے ہیں؟ 2-3 صورتیں ہوتی ہیں جب وہ قرض لیتے ہیں. غریب آدمی قرض, وہ بتاتا ہے یار مجھے میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے کچھ ادھار دے دو. دینے والے کو پتہ ہوتا ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے, وہ دے دیتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے علاج کروانا ہے, میرے اس کو دے دو. کسی پچھلا جو قرض تھا نا, وہ آیا جو 3,000 سے 30,000 ارب تک پہنچا, وہ یہی نہیں پتہ چلا کہ وہ قرض لیا کس لیے گیا تھا اور کہاں پہ خرچ ہوا, وہ گیا کدھر. اور روزانہ کے 4 ارب روپے ہم سود دے رہے ہیں, سمجھے نا. لیکن کم سے کم اب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ قرض لیا گیا ہے. ہاں یہ کام ہونا چاہیے اپوزیشن کا کہ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے قرض لیا, بالکل صحیح ہے, یہ تو بتائیں لیا کیوں ہے. آپ کہتے تھے, یہ بات تو کرتے نہیں ہیں. اسٹیجز پہ کہتے تھے, جلسوں میں کہتے تھے, ہم ایماندار ہیں. جب ہم آئیں گے, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم آئیں گے, دنیا پوری انویسٹمنٹ یہاں لائے گی. کوئی انویسٹمنٹ اچھا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو مرنے دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یار یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ آدمی اتنا کم ظرف آدمی تھا کہ اس نے اس کو اٹھا کے اسپتال نہیں پہنچایا, سمجھے نا. اس وقت قوم کس حالت میں, اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ قوم کو مرنے دیا جائے. بھائی قوم کو سانس لینے دیا جائے, قوم کو تو مار رہے ہیں آپ. ہم کہاں مار رہے ہیں, کہاں گیسز بڑھا دیے آپ نے, ٹیکسیشن بڑھا دیا آپ نے, سی این جی بڑھا دی, پیٹرول سے مہنگی سی این جی. آپ کے دور میں جب بیمار کو تندرستی چاہیے ہوتی ہے تو وہ شوق سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. آپ تو زہر کا ٹیکا لگا رہے ہیں, دانت سیدھا کرنے میں. سر زہر کا ٹیکا لگا رہے ہیں قوم کو. نہیں لگا رہے, یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی یہی قوم تندرست بن کر کھڑی ہوگی اسی ٹیم کے ساتھ, اسی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ کپتان اس کا مضبوط ہے. یعنی کہ چور ہو, کپتان مضبوط ہے, چوری نہیں ہونے دے گا, روکے گا چوری. بالکل چوری یہ روکے عادی گا. مجرم ہے, کوئی عادی مجرم ہر نہیں ہے گورنمنٹ نے چوری کی ہے. ہمارے پاس کوئی عادی مجرم نہیں ہے. جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, کون سا بتا نیب کے اندر, کون سا جن کی انکوائری چل رہے ہیں, یہ نیب کا کام ہے نا, اداروں کا کام ہے. پکڑنے دیں گے, 2 مہینے پکڑنے دیں گے, پکڑنے دیں گے. یہ نیب نے کیس آج بنایا ہے, پہلے سے بنے ہوئے ہیں. پہلے تو کیوں نہیں پکڑا, آپ پکڑنے دیں نا اس کو. ہم رکاوٹ ہیں, ہم رکاوٹ, اپوزیشن کے لوگ گرفتار, آپ کے آزاد. ہم رکاوٹ ہوتے تو جہانگیر ترین نااہل نہیں ہوتا لائف ٹائم. وہ کورٹ نے کیا ہے سر جی, کورٹ اب بھی آزاد ہے, آپ تو آج بھی نہیں چاہتے. ادارے اب بھی آزاد ہیں. کیا ان کے لوگ گرفتار نہیں ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, دوسرے گرفتار ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر ہوتا تو ہم جہانگیر ترین کو ہم جو ہے نا ایسے نائل ہونے دے, تو وہ سپریم کورٹ نے کیا تو تھا. یہی تو ہم ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا کام ہے, اداروں کو کرنے دیں گے. یہ اور پہلے کیوں نہیں کیا, اثر انداز نہیں ہو رہے. اداروں کا کام جو ہے, یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا کام ہے وہ ان کو ہوتا ہے کرنے دیں, ایسا. لیکن کیا ہم اداروں کا کام ان کو کرنے دے رہے ہیں؟ اگر کرپشن کی بات ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ کرپشن
کی ہے وہ پلانٹ مارس پہ بیٹھے ہیں, وہ یہیں پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کیا, اور ہمارا آپ کو پتہ ہے, اور میرے برابر میں جو میرے بھائی بیٹھے ان کو بھی یہ بات پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں, تو تبدیلی کا آغاز آپ اپنے گھر سے کرتے, تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو گھر سے کرتے, یہ جو آپ کی کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, تو آپ کو نہیں معلوم, بتائیں نا کیا علیم خان, میں بتاتا جا رہا ہوں, زبیدہ جلال, دیکھیں بات سنیں, اور بہت سے لوگ ہیں, کیا کس کا نام بتائیں گے؟ 10 سال تو یہ مشرف کے بعد یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جب یہاں آپ نے کی ٹیم آپ کیوں لی کی ہے؟ کیسی سلیکشن کرائیٹیریا خالد آپ کا کیا مقبول رہا؟ صدیقی کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے, ابھی بھی ایف آئی ایم انکوائری چل رہی ہے. آپ کے وزیر کیسے آپ نے کر میں لیا؟ ایک بات کہہ رہا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, فہمیدہ مرزا, عباسی صاحب یہاں موجود ہیں, سینئر ہیں ہمارے, بہت حکومتوں میں رہے, 5 سال نواز شریف کے زبیدہ جلال کو کیوں نہیں پکڑا زرداری صاحب نے؟ 5 سال نواز شریف کے کیوں نہیں پکڑا؟ کیا پابندی تھی, کیا انہی مجبوری کے تھی؟ معاملات چلو کو انہوں نے نہیں درست کرنے پکڑا, کے لیے ان آپ کے دور آئے. میں کرپشن کی آزادی آپ تھی, نے بھی وہی کام آپ تو کیا. پکڑے نا. نہیں, اگر ابھی بھی ہے آپ لے کے جائیں نا, دیکھیے, آپ لے کے جائیں نہیں, میں اگلی آپ نہیں نے کرتی. ٹیم میں کیوں شامل کیا ہے, آپ نے کیبنٹ میں کیوں شامل, کابینہ میں کیوں شامل کیا, آپ کی کیا کمزوری ہم تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں ہماری نظر میں اس پر کوئی الزام نہیں ہے. آپ کی نظر میں نہیں ہے, کیسے میں جو ریفرنسز انکوائری چل غلط ہے, غلط ہے یا صحیح ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ جب ان کا دور تھا کیوں نہیں کیا؟ نہیں, وہ تو کرپٹ ہے, آپ گورنمنٹ کو رد کیا ہے عوام نے, آپ جسٹیفائی نہیں کر پائے, آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائے سر اپنی کیبنٹ کو. نہیں سر, نہیں ایسا ہے, کس طرح نہیں ہے یہ سر؟ وقت بتائے گا آپ کو. سر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے جو آئیڈیلز تھے جب انہوں نے پی ٹی آئی بنائی, تو وہ ایک آئیڈیلسٹک انہوں نے ایک جماعت بنانے کی کوشش کی. اب ان کے پاس چوائس تھی بیسیکلی 2011 کے بعد. 2011 میں جب 30 اکتوبر کو, جو 31 یا 30 اکتوبر کو جب وہ لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے جلسہ کیا, تو وہ لوگ جتنے بھی ان کے ساتھ تھے وہ سب ان کے ہارڈ کور ایلیمنٹ تھے جنہوں نے وہ جلسہ کیا, اور ایک بہت بڑا کامیاب جلسہ انہوں نے کیا. اس کے بعد ان کے پاس چوائسیز تھیں, یا یہ کہ انہی لوگوں کو, جیسے بھٹو صاحب نے جب پارٹی بنائی اور انہوں نے ایک شروع میں بنائی اور انہی لوگوں کو ساتھ لے کے 70 کی گورنمنٹ میں آئے, اسی طرح یا تو خان صاحب کنٹینیو کرتے اور اپنے انہی ہارڈ کور ورکرز پہ ڈپینڈ کرتے کہ یہی لوگ کل میں نے ایم پی اے بنیں گے اور جس طرح کھمبے کو ووٹ پڑتے ہیں اس طرح پڑیں گے, یا وہ جو انہوں نے موجودہ صورتحال اختیار کی کہ جہاں انہوں نے یہ آپشن لیا کہ جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں, یا کسی اور نے بھیجے. دیکھیں اس وقت ہم جو سامنے چیز نظر رہی ہے اس پہ کام کریں, جو پیچھے والی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی تو ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اس کو. پیچھے والی چیزیں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ان کے بیرو میٹرز ہوتے ہیں. اب پیچھے والی جگہ اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب کو بھی انہوں نے جتایا, تو پھر کیا ہوا, ان کو بھی, دونوں کو. دیکھیں میں پیچھے والی, میں انہی چیزوں پہ کمنٹ کروں جو سامنے نظر آ رہی ہے, پیچھے والوں پہ میں فی الحال کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ جو سامنے چیز ہمیں نظر ہے اس پہ آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ یا تو وہ کنٹینیو کرتے, یا پھر وہ لوگ انکلکیٹ کرتے پی ٹی آئی کے اندر, جو کہ الیکٹیبلز جس کو آپ کہہ لیں, یا جو لوگ الیکشن لڑنا جانتے ہیں ان کو الیکٹ کرتے اور اپنی میجورٹی بناتے. انہوں نے یہ سیکنڈ راہ اختیار کی. اب کہنے کا مقصد یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی نہیں ہونی, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کل پھر دوسری پارٹی کے پاس وہیں چلے جائیں. اکاؤنٹیبلٹی یا جو بھی جواب دینا ہے وہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے ان ہارڈ کور لوگوں کو دینا ہے جو کہ اس وقت جو سالہ سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایماندار, آپ بینظیر صاحبہ کے ساتھ رہے ساری زندگی, لوٹوں کے ساتھ, لوٹوں کی کیبنٹ تبدیلی لائے گی؟ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ کو یہ سمجھیں کہ آج میری نظر میں پاکستان کے اندر کوئی بڑا انقلابی فیصلہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کبھی اس موڑ پہ آیا ہی نہیں ہے سوائے ایک دفعہ 70 کی الیکشن میں, کہ جہاں پہ کوئی انقلابی بات کی جا سکتی ہے, اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا. اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹس بنی ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک کمپرومائزز کرنے پڑے. احتساب کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں, احتساب کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے میں بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا. اگر آپ آج یہ چیز نہیں کرتے اور آج آپ ان کرپٹ ایلیمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے باہر نہیں کرتے, تو آنے والے دنوں میں آپ کبھی پاکستان سر کیبنٹ میں کرپٹ دوسروں کا ایسا ممکن کیسے؟ نہیں, کیبنٹ کو بھی ان کو صاف کرنا پڑے گا. جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں ان کو بھی صاف کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ایک اور ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے پی ٹی والے. اب بیسیکلی ٹیسٹ ہے, ملٹیپل ٹیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے. انہوں نے اب یہ پروف کرنا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام. سر کیبنٹ کو کس طرح صاف کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے لوگ کہیں گے انتقام کا ہے. اچھا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیبنٹ کرپٹ کیسے ہو گئی.
سر اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی لوگ سب صاف ستھرے لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیے میں آپ کو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. کم لوگوں جن پہ الزام ہے, ہم تو اتنا اچھا پرویز خٹک کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے پرویز خٹک 5 سال پہلے 5 سال تک رہا وزیر اعلیٰ, اس کے بعد جیت کے آیا ہے. خان صاحب نے اس کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنایا, اس کو اپنے ساتھ اپنی ڈیفنس منسٹر بنایا. ایک سن لیں, میری مطلب یہ ایک کپتان کا فیصلہ ہے نا کہ اس نے جب کس کو کہاں پہ کھلانا ہے. اچھا اس کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز ہیں؟ چل رہے ہیں. اچھا جب چل رہے ہیں نا, معلوم جبا کی لیز زمین ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں. دیکھیں نا اسی دور میں اٹھ رہا ہے نا آج ہی وہ پشاور نیب کے اندر چل رہے ہیں نا. ہاں سب چل رہے ہیں, آئیں گے سامنے, کہتے کہ کلیئر ہو کر آ جائیں, صاف ہو کر آ جائیں. ایسا اگر لوگوں کو اسی معاشرے میں سے انہی لوگوں میں سے ہم نے لوگوں کو لانا ہے. ابھی آپ نے ایک مثال دی تھی اٹک کی, تبدیلی کی بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو پیپلز پارٹی کا موقف تھا, نون لیگ کا موقف تھا. میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کہ یہ لوگوں کو باشعور ہونا چاہیے. اٹک میں میجر طاہر کے بندے کو ٹکٹ نہیں ملا, اس نے مخالفت کی, ہار گئے. اس کا مطلب یہ کہ لوگ میجر طاہر کو ہی چاہتے ہیں. اگر پرویز خٹک کے خلاف کیسز تھے تو لوگوں کو چاہیے تھا اسے ریجیکٹ کرنا. یہ لوگوں کا کام ہے کہ ثابت کریں کہ یہ غلط ہے, تم غلط ہو. ڈیٹیل میں جاؤں گا, اس طرح تو پنڈی کی ٹکٹ بھی آپ نے غلط دی ہے. اچھا دیکھیں وہ دی یا نہیں دی, لیکن لوگ دی ہے یا نہیں دی ہے اس نے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں. سر کرپٹ کہیں بھی ہو, نون لیگ میں ہو کرپٹ ہوگا, چور ہوگا, ڈاکو ہوگا, پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے تحریک انصاف میں ہو. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہی ٹیسٹ آیا نا الیکشن کے بعد, جیسے جس کو آپ لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ 2 سیٹیں, اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو اتحادی نے بھی 2 جیت لی, 3 ہے, 4 پی ٹی آئی نے جیت لی ہے. اس لیے 1-2 سیٹوں کے اوپر آپ کو ایک وہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا برا وہ نہیں ہے. بڑی مہربانی جہانگیر صاحب, ٹائم ہمارے پاس لیمیٹڈ تھا, بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. چور اور کرپٹ کہیں بھی ہو, چاہے تحریک انصاف میں ہو, کس بھی کیبنٹ میں ہو, پیپلز پارٹی کے اندر ہو, نون لیگ کے اندر ہو, وہ چور اور کرپٹ ہے. جس کے اوپر کیسز ہیں نیب کو, وہ کیبنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. صاف ہو کر, کلین ہو کر, کلین گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ ہم بہتر گورنمنٹ دیں گے, لیکن حالات آپ کے سامنے, فیصلہ آپ کریں گے جب الیکشن ہوگی اور عوام تیار رہے, کیونکہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.